अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है पानार का आदमखोर चीता, और इसके शिकारी हैं जिम कॉर्बेट, और ये इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा है। लामग्रा में ओवरसीर की दर्दनाक मौत ने ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुझे मुअत्तिल करके रख दिया था, और उस शख्स की मौत का बायस मैं अपने आप को समझता हूँ। ये जानते हुए कि वो बदनसीब शख्स कभी शिकारी नहीं रहा, मैंने उसे एक ख़तरनाक मकाम पर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया था। बहरहाल ये हादसा मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, और मैं तकरीबन 5 माह तक अपने घर पर आराम करता रहा। इस मुद्दत में पानार के आदमखोर चीते ने कहाँ कहाँ और कितने अफराद को हड़प किया, इसका कोई रिकॉर्ड सरकारी या गैर सरकारी तौर पर मेरे पास नहीं है। हुकूमत ने उस चीते के बारे में ना कभी कोई बुलेटिन शाया किया और ना हिंदुस्तान के अखबारात में इसके मुतालिक कोई लफ्ज़ छपा। इतना मालूम है कि हाउस ऑफ कॉमन्स में इसके बारे में सवालात ज़रूर किए गए थे, जिनका जवाब कतई गैर तसल्ली बख्श था। मैंने पानार के आदमखोर को हलाक करने की मुहिम का आगाज़ अप्रैल सन 1910 में किया, और 5 माह बाद यानी सितंबर में जब मेरी तबीयत किसी कदर ठीक हो गई, दोबारा उस दुश्मन इंसानियत दरिंदे के ताक़ुब में निकला। 10 तारीख को सुबह 4 बजे के वक्त मैंने उस तारीख़ी और जानलेवा मुहिम का आगाज़ किया। मेरा एक ज़ाती मुलाजिम और सामान वग़ैरह उठाने के लिए 4 कुली मेरे साथ थे। जब हम नैनीताल से चले उस वक्त आसमान अबर आलूद था, कभी कभी बिजली कूंद उठती या बादल गरजने लगता। मेरे साथियों ने दबी ज़ुबान से कहा कि बारिश होने वाली है, सफ़र मुलतवी कर दिया जाए, लेकिन मैंने उन्हें डांटा और कहा कि खा ओले ही क्यों ना बरसे, सफ़र जारी रखा जाएगा। अभी हमने बमुश्किल 5-6 मील का फ़ासला तय किया होगा कि बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की हल्की, फिर मूसलाधार, और सारा दिन हुई, लेकिन मैंने एक लम्हे के लिए भी ना खुद कदम रोके ना कुलियों को ठहरने की इजाज़त दी। और ग़ालिबन शिकारियों की दुनिया में ये भी एक रिकॉर्ड है कि कोई शख्स सारा दिन बारिश में भीगने के बावजूद पूरे 28 मील का फ़ासला पैदल ही तय करे। किस्सा गोता रात के इब्तदाई हिस्से में हम लोग अल्मोड़ा पहुंच गए। मेरा इरादा डिप्टी कमिश्नर मिस्टर स्टफ़ी के यहाँ ठहरने का था, मगर अपनी मज़ाक़ा ख़ेज़ हालत पर नज़र की तो इरादा बदल दिया। हम सब उस वक्त बारिश में बुरी तरह भीगे हुए जुओं की तरह काँप रहे थे। डिप्टी कमिश्नर इस हालत में देखकर किसी तरह अपनी हंसी ना रोक सकता। मैंने डाक बंगले का रुख किया, और चौकीदार ने अज़रा करम फ़ौरन ही 2 कमरे हमारे लिए खोल दिए। खुशकिस्मती से उन दिनों वहाँ कोई और सरकारी अफसर ना ठहरा हुआ था, वरना बड़ी दुश्वारी पेश आती। आग जलाकर हमने अपने अपने कपड़े सुखाए, फिर मुलाजिम ने खाना तैयार किया। खा पी कर हमने वहीं फ़र्श पर अपनी अपनी चादरें बिछाई, और चूँकि बेहद थके हुए थे इसलिए चंद ही लम्हों में खर्राटे लेने लगे। सुबह आँख खुली तो सूरज खासी बुलंदी पर आ चुका था, लेकिन नींद से आंखें अब भी बोझल हुई जा रही थी। मेरा मुलाजिम पहले ही बेदार होकर नाश्ता तैयार कर चुका था। ग़ालिबन उसने मेरी आंखों में नींद का खुमार देख लिया था, इसलिए नाश्ता लाते हुए मुस्कुराया और कहने लगा, साहब जल्दी उठिए, एक शख्स बहुत देर से आपके इंतज़ार में बैठा है। मुझे बड़ी हैरत हुई, आखिर वो कौन शख्स है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है, और सवाल ये है कि उसे मेरी आमद की खबर किस तरह मिली। कौन है वो? साहब वो अपना नाम पनवा पनवा बताता है, हुलिये से कोई राज मजदूर दिखाई देता है और कहता है कि वादी पानार का रहने वाला हूँ। पानार का नाम ही मेरे लिए काफ़ी था। मैंने फ़ौरन पनवा राज को अपने हुजूर में हाजिर होने की इजाज़त दी। चंद लम्हे बाद नहायत मजबूत कद काठ का एक अधेड़ उम्र शख्स अंदर आया, और जैसा कि हिंदुओं में रिवाज दोनों हथेलियाँ जोड़कर मुझे सलाम किया और फसकड़ा मार कर बैठ गया। साहब के मिजाज तो अच्छे, उसने दांत निकाल कर इंतहाई इंकिसार आमेज़ लहजे में पूछा। मेरे मिजाज बिल्कुल ठीक हैं और कभी ख़राब नहीं हुए, मैंने संजीदगी से जवाब दिया।
کیونکہ سچ پوچھیے تو ان ہندوؤں کی ہیرا پھیری اور مکاری سے میں خوب واقف ہو چکا تھا۔ چاپلوسی تو اس قوم کی گھٹی میں پڑی ہے، اور جب یہ لوگ کسی کی چاپلوسی کریں تو سمجھ لیجئے اس کی شامت بلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہندوستان میں اپنی عمر کا سب سے بڑا حصہ کاٹنے کے باوجود ابھی تک اس قوم کے بارے میں میری رائے وہی ہے جو ابتدا میں تھی۔ بہرحال پنوا صاحب نے اپنے میلے کرتے کی بغلی جیب سے بیڑیوں کا بنڈل اور ماچس کی ڈبیا نکالی اور بیڑی سلگانے کا ارادہ فرما ہی رہے تھے کہ میں نے سختی سے ڈانٹا، یہ تمباکو پینے کی جگہ نہیں ہے۔ جس کام کے لیے آئے ہو اس کام سے آگاہ کرو اور چلتے بنو۔ میرا خیال تھا اس ڈپٹ سے وہ کچھ ناراض ہوگا یا کم از کم سیما تو ہو جائے گا، لیکن اس بندہ خدا نے ذرا برابر اثر نہ لیا، بلکہ احمقوں کی طرح پھر دانت نکال دیے، نہایت بدتمیزی سے ہنسا اور کہنے لگا، میں تو سرکار کے درشنوں کے لیے آیا تھا، اپنے گھر کو جاتا تھا۔ میرا گھر وہیں ہے صاحب، پانار کی وادی میں۔ ادھر سے گزرا تو آپ کا سامان ڈاک بنگلے میں دیکھا، چوکیدار سے پوچھ کر اندر چلا آیا۔ جناب وہاں ایک آدم خور چیتے نے بڑی آفت مچا رکھی ہے، ہزاروں کو پھاڑ کر کھا گیا ہے اور ابھی اس کا پیٹ نہیں بھرا، نہ جانے دیو ہے یا کون بلا۔ میں نے سوچا شاید آپ اسی طرف جا رہے ہوں۔ بڑی نیکی کا کام ہے سرکار، اگر آپ اس موذی کو ہلاک کر دیں میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، ورنہ مجھ اکیلے شخص کو تو چیتا کہیں نہ کہیں پھاڑ کھائے گا۔ تم نے اس چیتے کو پہلے کبھی دیکھا ہے؟ ارے نہیں سرکار، اس نے دہشت زدہ ہو کر کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ہماری کیا مجال کہ اس جانور کے سامنے جائیں، وہ تو بجلی ہے بجلی، آج یہاں کل وہاں پرسوں کہیں اور، بھوت ہے بھوت، اس کے ٹھور ٹھکانے کا کبھی پتہ نہیں چلتا۔ میں نے سنا کئی شکاری اسے مارنے کے لیے آئے مگر سبھی کو اس نے ہڑپ کر لیا، کوئی بہت ہی ظالم بلا ہے سرکار۔ میں نے محسوس کیا کہ پنوا راج خاصا دلچسپ آدمی ہے اور اس کی مزیدار باتوں سے سفر کی کوفت کسی نہ کسی قدر زائل ہوتی رہے گی، اسے ساتھ لے ہی لیا جائے۔ بندوق چلانا جانتے ہو؟ یہ کہہ کر میں نے قریب رکھی ہوئی رائفل اٹھائی اور نال پنوا راج کی طرف پھیر دی۔ اجی صاحب اس کا منہ پرے کیجئے، چل جائے گی، وہ چیخا اور اچھل کر دور کونے میں جا کھڑا ہوا۔ بے اختیار میرے منہ سے کہکا نکل گیا، تم بہت بزدل ہو پنوا، میں ایسے آدمیوں کو ساتھ لے جانا پسند نہیں کرتا۔ فرض کرو کوئی موقع ایسا آ جائے کہ تمہیں بندوق چلانی پڑے، پھر کیا کرو گے؟ انسان کو اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی چاہیے۔ بات تو ٹھیک ہے صاحب، لیکن ہم لوگ بندوق چلانا کیا جانے، کبھی ہمارے باپ دادا نے چلائی ہو تو ہم بھی چلائیں۔ ہم تو ذات کے شودر ہیں، نیچ لوگ ہیں، اگر ہمارے پاس بندوق ہوتی تو آپ کی پناہ میں کیوں آتے، خود ہی اپنے گاؤں کو نہ چلے جاتے۔ اس کی یہ دلیل وزنی تھی، اس لیے میں نے پنوا کو ساتھ جانے کی اجازت دیتے ہوئے بات ختم کر دی۔ وہ ایک طرف صحن میں لیٹ گیا اور میرے ملازم سے کہنے لگا، میں تھوڑی دیر کے لیے پلک جھپکوں گا، کہیں مجھے چھوڑ کر نہ چلے جانا۔ میں نے صاحب سے اجازت لے لی ہے۔ وادی پانار تک پہنچنے کے لیے وہی راستہ اختیار کرنا چاہتا تھا جو راستہ میں نے اپریل میں منتخب کیا تھا۔ چنانچہ دوپہر کے بعد جب ہم نے اپنا بوریا بستر باندھا اور روانہ ہوئے تو پنوا سب سے پہلے مستعدی سے تیار کھڑا تھا۔ کہنے لگا، صاحب آپ پہلے بھی اس علاقے میں آئے ہیں؟ ہاں، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ پھر خیال آیا یہ شخص اسی جگہ کا رہنے والا ہے، ضرور چپے چپے سے آگاہ ہوگا، کیوں نہ اس سے راستے کی تفصیلات پوچھی جائیں۔ جب میں نے اسے کریدا تو واقعی وہ اس سرزمین کا کیڑا نکلا۔ بولا، میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ آپ وہاں تک پہنچنے کے لیے لمبا راستہ اختیار کر رہے ہیں، میں آپ کو ایک چھوٹے راستے پر لیے چلتا ہوں، بھگوان نے چاہا تو وقت سے بہت پہلے چیتے کی سرحد میں داخل ہو جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں اور جا نکلیں، زیادہ شیخی میں آ کر ہمیں مروا نہ دینا۔ اس نے پھر کانوں کو ہاتھ لگایا، سرکار آپ کو مرواؤں گا تو کیا میں بچ جاؤں گا؟ ایسی بات آپ دل میں بھی نہ لائیں، جس راستے سے میں آپ کو لے چلوں گا وہ راستہ ہے تو چھوٹا لیکن بہت خطرناک اور مشکل ہے، راہ میں کئی ندیاں، نالے اور دریا پار کرنے ہوں گے، اور آج کل ہے بھی برسات کا موسم، ندی نالے چڑھے ہوئے ہیں۔ میری رائے یہی ہے کہ دیوی دھورا کے راستے سے جانے کی بجائے اگر آپ پتھورا گڑھ جانے والی سڑک پر چلیں تو بہت جلد منزل پر پہنچ جائیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے اپنا پرانا نقشہ نکالا جو الموڑا کے ڈپٹی کمشنر نے 5 ماہ پہلے مجھے بنوا کر دیا تھا۔ اس میں دیکھا تو واقعی پنوا راج کی بات درست نکلی، پتھورا گڑھ کا راستہ آسان بھی تھا اور قریب بھی۔
اب مجھے پنوا کی معلومات میں کوئی شک و شبہ نہ رہا۔ سارا دن خوب سفر کیا اور شام کے قریب پتھورا گڑھ کے کچھ کچے کچھ پکے ڈاک بنگلے میں پہنچے، جس کے در و دیوار پر حسرت و الم کا ایک عالم طاری تھا۔ ہر طرف جھاڑ جھنکاڑ اور لکڑیوں کے جالے، مکڑیوں کے جالے نظر آتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس نام نہاد بنگلے نے عرصہ دراز سے کسی انسان کی شکل نہیں دیکھی۔ کہیں کہیں سانپوں کے بل بھی نظر آئے، چوہے تو بے شمار تھے اور اندھیرے میں ان کی ننھی ننھی سرخ آنکھیں خوب چمک رہی تھیں۔ اس ڈاک بنگلے میں رات کاٹنا ایک عذاب سے کم نہ تھا۔ تھکے ماندے ہونے کے باوجود میرے ساتھیوں میں سے کوئی بھی پون گھنٹے سے زیادہ نہ سویا۔ جو ہی آنکھ لگتی کوئی نہ کوئی چوہا چھاتی پر سے کودتا ہوا گزر جاتا یا پیروں کی انگلیاں کترنے کی کوشش کرتا۔ سانپوں کا خطرہ بھی تھا۔ پنوا راج ایک گوشے میں کمبل اوڑھے اکڑوں بیٹھا تھا۔ قریب جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ گہری نیند کے مزے لے رہا ہے۔ مجھے اس کی اس بے خبری کی نیند پر بڑا رشک آیا۔ تڑکے ہی سب اٹھ بیٹھے۔ میرے ملازم نے جلد جلد ناشتہ تیار کیا، زہر مار کیا اور چل نکلے۔ چونکہ سب رات بھر کے جاگے ہوئے تھے، اس لیے صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے شراب کا اثر دکھایا۔ قدم لڑکھڑانے لگے۔ خود میری کیفیت بھی یہی تھی کہ چلتا مشرق کی طرف تو قدم اٹھتا شمال کی جانب۔ پنوا ہماری رہنمائی کی اہم ذمہ داری اپنے سر لیے مستانہ وار جھومتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ پتھورا گڑھ روڈ پر چند میل جانے کے بعد یکلخت وہ دائیں جانب مڑا اور ایک تنگ سی پگڈنڈی پر ہو لیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہاں سے آدم خور کے علاقے کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ کچھ دور آگے چلے تو یہی پگڈنڈی 2 حصوں میں اور پھر کئی میل آگے مزید 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ پنوا راج مزے مزے سے چلا جا رہا تھا۔ میں نے اپنا نقشہ نکال کر ان پگڈنڈیوں کا اتا پتہ معلوم کرنا چاہا مگر ناکام رہا۔ نقشے پر ان کا وجود نہ تھا۔ پنوا سے پوچھا، کہنے لگا، سرکار، ہر پگڈنڈی کسی نہ کسی گاؤں یا بستی کو جاتی ہے۔ میں اس علاقے کے چپے چپے سے واقف ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، میرے پیچھے پیچھے چلے آئیں۔ یہ راستے آپ کو کاغذ کے بنے ہوئے اس نقشے میں نہ ملیں گے۔ کیا تم کبھی راستہ بھی بھولے ہو؟ کبھی نہیں۔ یوں سمجھو جس دن پنوا راستہ بھولے گا وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ یہ دھرتی ہمیں خود راستہ بتاتی ہے، ہم اس کی آواز سنتے ہیں۔ تم لوگوں کو اس کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ مجھے اس کی یہ فلسفیانہ بات بڑی اچھی لگی۔ پنوا، اگر تم پڑھ لکھ جاتے تو اچھے رہتے۔ تم نے دماغ خوب پایا ہے۔ میرے منہ سے خلاف توقع اپنی تعریف سن کر وہ ٹھٹکا، پھر رک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے آثار تھے۔ ایک سادہ لو شودر ہندو دیہاتی بھلا کیسے یقین کرتا کہ ایک بڑا افسر بھی اس کی تعریف کر سکتا ہے؟ دراصل اسے مجھ سے اس حسن سلوک کی توقع نہ تھی۔ غالباً افسروں کا زخم خوردہ تھا بیچارہ۔ چند لمحے گمسم رہنے کے بعد وہ یکلخت میری طرف آیا اور جھک کر میرے دونوں پاؤں پکڑ لیے۔ اظہار تشکر کے لیے اس کے پاس کوئی اور طریقہ بھی تو نہ تھا۔ اب ہماری رفتار قدرے نرم اور سست ہو گئی۔ راستہ ہر آن دشوار گزار اور خطرناک ہوتا جاتا تھا۔ بے پناہ نشیب و فراز تھے، پھر جا بجا بارش کا رکا ہوا پانی جوڑوں اور چھوٹے تالابوں کی صورت میں ایک عظیم رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ اس پر مستضاد دلدلیں، گھنی خاردار جھاڑیاں اور لمبی لمبی گھاس کے قطعے، جن میں سے گزرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ چونکہ یہ تمام علاقہ آدم خور کے زیر نگی تھا، اس لیے کوئی شبہ نہ تھا کہ وہ اس گھاس میں کہیں چھپا بیٹھا ہو اور اچانک ہم پر آن پڑے۔ اس لیے ہر شخص پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا۔ بڑی مصیبت یہ تھی کہ ارد گرد میلوں تک پگڈنڈیاں ہی پگڈنڈیاں تھیں، لیکن کسی گاؤں یا بستی کے آثار اب تک دکھائی نہ دیے۔ سالان اور رنگ کوٹ پٹی میں سے گزرتے ہوئے سفر کے چوتھے روز ہماری مختصر سی پارٹی چاکیتی نام کی ایک بڑی بستی کے قریب پہنچی۔ یہاں کے لوگوں نے نہایت عزت اور محبت کے جذبات سے ہمارا استقبال کیا اور گاؤں کے تمام بچے، بوڑھے، جوان، جن میں مرد و زن سبھی شامل تھے، ہمیں ایک عجوبہ روزگار شے سمجھ کر گھروں سے نکل آئے اور گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ گاؤں کے نمبردار نے ہم پر کرم کیا اور ایک پختہ 2 منزلہ مکان میں لے گیا۔ باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ چند روز قبل دریائے پانار کے پرلی طرف واقع ایک گاؤں میں چیتا ایک بوڑھے کو اٹھا کر لے گیا تھا۔
یہ خبر بڑی حوصلہ افزا تھی۔ جب میں نے اگلے روز دریا کو عبور کر کے سینولی جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو نمبردار کہنے لگا، جناب آج کل دریا خوب چڑھا ہوا ہے اور اسے پار کرنا بہت مشکل ہے۔ دریا پر پل بھی نہیں ہے۔ آپ ایک آدھ دن یہیں ٹھہر جائیں۔ اگر اس اثناء میں بارش نہ ہوئی تو پانی جلد ہی اتر جائے گا، ورنہ پھر میں اپنا ایک آدمی آپ کے ساتھ کر دوں گا۔ وہ ایسی جگہ سے آپ کو دریا پار کرا دے گا جہاں پانی چھاتی چھاتی تک ہوگا۔ ویسے ہماری خواہش تو یہی ہے کہ دریا کبھی نہ اترے، ہمیشہ چڑھا رہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک دریا چڑھا رہے گا چیتا اسے پار کر کے ہماری بستی میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ نمبردار نے ہمیں جس مکان میں ٹھہرایا تھا اس کی 2 منزلیں تھیں اور اوپر نیچے 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ وہ ہمیں اوپر کی منزل کے 2 کمرے دینے کے لیے تیار تھا، لیکن میں نے کہا کہ اوپر کی منزل کا صرف 1 کمرہ میرے آدمیوں کو دے دیا جائے، میں خود نچلی منزل کے ایک کمرے میں سونا زیادہ پسند کروں گا۔ میری اس فرمائش پر نمبردار نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر میں نے گفتگو کا رخ بدل دیا اور آدم خور کے بارے میں مختلف داستانیں سنتا رہا۔ سورج غروب ہونے کے کچھ دیر بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور گاؤں کی زندگی تاریکی اور خاموشی میں ڈوب گئی۔ میں نے اپنے سونے کے لیے جو کمرہ پسند کیا اس کا حال یہ تھا کہ اس میں نہ کوئی دروازہ تھا نہ کوئی کھڑکی۔ ممکن ہے میں باہر صحن میں سو جاتا، لیکن کچے فرش پر پلنگ کے بغیر سونا خطرے سے خالی نہ تھا۔ سانپوں، بچھوؤں اور دوسرے بہت سے زہریلے حشرات الارض کی یہاں کثرت تھی۔ میرے ملازم نے کمرہ صاف کیا۔ صفائی کرتے ہوئے وہ دبی زبان سے گاؤں والوں اور خصوصاً اس شخص کو گالیاں دے رہا تھا جو اس کمرے میں کبھی رہا ہوگا۔ گندے چیتڑوں اور پھٹے پرانے بدبودار کپڑوں کا انبار ایک کونے میں لگا ہوا تھا۔ دوسرے کونے میں مٹی کا ڈھیر نظر آیا۔ کونوں خدروں میں مکڑیوں نے جالے تن رکھے تھے۔ میرے ملازم نے 1.5-2 گھنٹے کی مشقت کے بعد کمرہ صاف کر کے میرا بستر فرش پر بچھا دیا۔ کھانا کھاتی میں بستر پر آن گرا اور چونکہ 12 گھنٹے کے مسلسل سفر نے ٹانگیں شل کر دی تھی، بستر پر گرتی ایسا بے خبر سویا کہ دن چڑھے آنکھ کھلی۔ کیا دیکھتا ہوں، ایک شخص پائنتی بیٹھا میری طرف گھور رہا ہے۔ اس شخص کی حالت دیکھتی ہی میرا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ گیا اور بدن کا ہر رونگٹا فرتے خوف سے کھڑا ہو گیا۔ وہ بدنصیب شخص کوڑ کے بھیانک مرض کی آخری منزلیں طے کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا، بلکہ میں بستر پر یوں سمٹ کر بیٹھ گیا جیسے میرے سامنے کوئی اژدہا آن بیٹھا ہے اور کسی بھی لمحے مجھے ڈس لے گا۔ آپ اس کمرے میں خوب آرام سے سوئے ہوں گے؟ کوڑی نے میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کمرے میں رہتا ہوں۔ 2 روز ہوئے اپنے رشتہ داروں سے ملنے ایک قریبی گاؤں گیا تھا۔ رات کو واپس آیا تو آپ یہاں سو رہے تھے۔ میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے کچھ کہے بغیر جلدی بستر سمیٹا، خود ہی بغل میں دبایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ حیرت سے میری یہ حرکتیں دیکھتا رہا لیکن کچھ نہ بولا۔ شاید وہ میرے چہرے پر نمودار ہونے والے ناگوار اثرات دیکھ چکا تھا۔ خدا معاف کرے، ابتدا ہی سے مجھے کوڑیوں اور جذامیوں سے کراہت رہی ہے اور یہ مرض تو کماؤں اور خصوصاً الموڑا میں اس کثرت سے پھیلا ہوا ہے کہ بیان سے باہر۔ ہر بستی اور ہر گاؤں میں 5-10 کوڑی آپ کو آسانی سے مل جائیں گے، اور چونکہ جہالت کے باعث یہ لوگ مریض کا علاج نہیں کرتے، اس لیے مرض بڑھتا اور پھیلتا رہتا ہے اور یوں بھی چھوت کا مرض ہوا کی طرح چلتا اور ایک دوسرے کو لگتا ہے۔ کوڑی دوسرے صحت مند لوگوں میں ملے جلے رہتے ہیں اور لوگ پتہ چل جانے کے باوجود کہ فلاں شخص اس مکروہ مرض میں مبتلا ہے، اس کے ساتھ کھاتے پیتے اور اٹھنے بیٹھنے کا سلسلہ ختم نہیں کرتے۔ نمبردار نے مجھے بتانے کی کوشش کی تھی، مگر میں اپنی حماقت کے باعث میں نے اسے بات کرنے کا موقع ہی نہ دیا تھا۔ بہرحال اب میرے لیے اس مکان تو کیا گاؤں میں پل بھر کو ٹھہرنا دشوار ہو گیا۔ ہر طرف کوڑی نظر آنے لگے اور طبیعت اس قدر مضطرب ہوئی کہ دوپہر سے پہلے سامان باندھ کر نمبردار سے کہا کہ وعدے کے مطابق اپنا آدمی ہمارے ساتھ کر دے تاکہ وہ دریا پار کرا آئے۔ وہ سمجھ گیا کہ میں کس وجہ سے گاؤں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔
اس کی پیشانی پر ندامت کی ابھرتی ڈوبتی لکیریں مجھے صاف نظر آ رہی تھیں۔ یہاں سے جو رابر ہمارے ساتھ چلا وہ بھی عجیب آدمی تھا۔ قد 4 فٹ 6 انچ، چھوٹا سا سر جس پر سادھوؤں کی طرح لمبی لمبی جٹائیں، توند بے طرح نکلی ہوئی، ٹانگیں کمان کی طرح ٹیڑھی اور چھوٹی چھوٹی، پاؤں جوتوں سے خالی۔ نہ جانے کمبخت کون سی زبان بولتا تھا کہ 2-4 الفاظ کے سوا اس کی کوئی بات میرے پلے نہ پڑتی تھی۔ بہت جلد وہ اور پنواں راج آپس میں بے تکلف ہو گئے اور پرانے یاروں کی طرح ایک دوسرے سے باتیں اور ہنسی مذاق کرنے لگے۔ گاؤں سے باہر نکلتی ایک چھوٹا سا برساتی نالہ راہ میں آیا۔ یہاں رک کر میں نے اپنے کپڑے اتارے اور کمر سے ایک چادر باندھ کر کاربولک صابن لگا کر پہلے کپڑے اچھی طرح دھوئے، پھر خود نہایا۔ آسمان پر سورج چمک رہا تھا لیکن دھوپ میں تمازت نہ تھی، اس لیے کپڑے سوکھنے میں 2 گھنٹے لگے۔ تاہم میں نے یہ تاخیر گوارا کر لی۔ چلتے چلتے ایک بلند اور سرسبز پہاڑی کے دامن میں پہنچے۔ گائیڈ صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ ہمیں اس پہاڑی کو عبور کرنا ہوگا۔ جو تم کر کے پہاڑی پر چڑھے اور پرلی طرف اترے تو اپنے آپ کو ایک حسین وادی میں پایا۔ سورج چھپنے میں ابھی پون گھنٹہ باقی تھا اور ہمارا حال یہ تھا کہ ٹانگیں قدم بڑھانے سے عاری ہو چکی تھیں، مگر گائیڈ ادھر ادھر آگے پیچھے دیکھے بغیر مسلسل چل رہا تھا۔ وادی کو قطع کر کے ایک بار پھر ہم نے ایک بلند اور عظیم پہاڑ کو اپنے سامنے پایا۔ اس کی چڑھائی زیادہ خطرناک اور دشوار تھی۔ سب لوگ ہانپنے لگے مگر برہنہ پا گائیڈ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اسی طرح لطف لیتا ہوا چلا جا رہا تھا، بڑے بڑے پتھروں اور چٹانوں پر اترتے چڑھتے ہوئے۔ اس پر ایک بے حد پھولے ہوئے موٹے سے بندر کا شبہ ہوتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ دریائے پانار نزدیک ہی ہوگا، لیکن بہت جلد یہ خوش فہمی رفع ہو گئی جب گائیڈ نے بتایا کہ دریا ابھی بہت دور ہے اور درمیان میں کئی پہاڑیاں اور بے شمار نشیب و فراز طے کرنے۔ دوسری پہاڑی جس پر ہم بکروں کی طرح اچھل اچھل کر چڑھ رہے تھے نہایت پھسلواں اور ڈھلوان تھی۔ اگر اس پر خودرو مضبوط جھاڑیاں نہ ہوتیں جنہیں پکڑ کر ہم اوپر چڑھ رہے تھے تو یقین کیجئے کہ ہم قیامت تک اس کی چوٹی پر ہرگز نہ پہنچ سکتے اور کسی نہ کسی کھڈ میں گر کر ہماری ہڈیاں چور چور ہو جاتی۔ جب ہم چوٹی پر پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور فضا میں اتنی ٹھنڈ تھی کہ ہمارے دانت بج رہے تھے، لیکن چونکہ شدید مشقت کے بعد یہ چوٹی سر کی تھی اس لیے ٹھنڈ کے باوجود ہمارے جسم پسینے سے شرابور تھے اور سانس اس کی آمد و رفت کا حال نہ پوچھیے۔ بس یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پھیپھڑے پھٹ کر منہ کے راستے باہر آ جائیں گے۔ ہماری تو یہ حالت اور ادھر گائیڈ صاحب پہلے کی طرح مستعد اور تر و تازہ آگے چلنے کو تیار۔ میں نے انہیں ڈانٹ کر روکا، تب رکے اور منہ بسور کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ جب ہمارا سانس درست ہو گیا تو گائیڈ نے پنواں سے مخاطب ہو کر کہا، دریا یہاں سے نزدیک ہی ہے اگر۔ میں نے اسے پھر ڈانٹا، دریا نزدیک ہو یا دور، اب ہم ایک قدم بھی آگے نہ اٹھائیں گے۔ تم نے چلا چلا کر ہمارا کچومر نکال دیا ہے، پہلے ہی بتا دیتے تو میں کوئی اور راہ اختیار کرتا۔ صبح تک ہمیں آرام کرنے دو، اس کے بعد ہمیں دریا پر لے جانا۔ رات نہایت خوشگوار اور سرد تھی۔ پہاڑی کی چوٹی پر کملوں میں دبکے پڑے رہے۔ سورج کی پہلی کرن نمودار ہوتی میں اٹھ بیٹھا۔ کلی، ملازم، پنواں اور گائیڈ سبھی خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ پہاڑ کی چوٹی سے طلوع ہوتے ہوئے سورج کا نظارہ ایسا دل فریب اور مسحور کن تھا کہ میں اسی میں کھو گیا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں سورج کی سنہری کرنوں کے ساتھ ساتھ فضا میں تیر رہا ہوں۔ اس وقت روح کو ایسی فرحت و شامانی نصیب ہوئی جس کا تصور گنجان آباد شہروں میں رہنے والے کبھی نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو بیدار کیا، سب آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے۔ میرا ارادہ تھا کہ دریا پر جا کر ناشتہ تیار کریں گے اور ممکن ہے ایک آدھ بڑی مچھلی مل جائے۔ چنانچہ ہم پہاڑ کی دوسری طرف اترنے لگے اور ایک وسیع و عریض میدان میں اترے جس میں قد آدم گھاس حد نظر تک پھیلی ہوئی تھی۔ مشرقی جانب ایک اور پہاڑی نظر آئی۔ دریا کہاں ہے؟ میں نے گائیڈ کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا، اس علاقے میں تو کوسوں دریا کا پتہ نہیں، تم ہمیں غلط راستے پر تو نہیں لے آئے؟ نہیں صاحب، راستہ صحیح ہے،
پنوا نے گائیڈ کی طرف سے ترجمانی کا حق ادا کیا۔ میں خود اسی راہ پر کئی مرتبہ آیا گیا ہوں، بس اس پہاڑی کو پار کرتی دریا ہمارے قدموں میں ہوگا۔ یہ سن کر کلیوں کے چہرے لٹک گئے۔ غصہ تو مجھے بے حد آیا لیکن پی گیا۔ پنوا نے اپنی کمر پر ایک وزنی گٹھڑی سی لاد رکھی تھی اور دائیں بغل میں ایک پرانا اوور کوٹ تھا جو نہ جانے کس طرح اس کے پاس پہنچا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس گٹھڑی میں کپڑے ہیں، چند برتن اور کھانے پینے کا سامان۔ یہ سب چیزیں وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے لے جا رہا ہے۔ پنوا بھائی، اتنا بوجھ اٹھائے اٹھائے پھر رہے ہو، تمہاری کمر تھک گئی ہوگی، لاؤ کچھ چیزیں مجھے دے دو، میں تو خالی ہاتھ ہوں۔ گائیڈ نے پیشکش کی۔ پنوا نے اپنا وزنی اوور کوٹ اسے دے دیا جسے گائیڈ نے لپیٹ کر اپنی کمر سے باندھ لیا۔ اس نے راستے میں ہنس کر پنوا سے کہا، یہ کوٹ تو بہت ہی ہلکا ہے، میں تو 1 من وزن اٹھا کر کماؤں کی ساری پہاڑیاں پار کر چکا ہوں۔ اگر یہ شخص یہی بات کسی اور موقع پر کہتا تو میں کبھی یقین نہ کرتا، لیکن اس کی طاقت اور ہمت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے بعد جھٹلانا ممکن نہ تھا۔ بلا شبہ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ دراصل وہ تھا ہی پہاڑی علاقے کا باشندہ، اور ان علاقوں کے لوگوں کی عمریں پہاڑوں پر چڑھتے اترتے کٹ جاتی ہیں۔ خدا خدا کر کے ہم نے تیسری پہاڑی بھی عبور کی اور اب ہم دریا کے کنارے کھڑے تھے۔ دریا کیا تھا، ایک چھوٹی سی ندی تھی، لیکن برسات کے اس موسم میں یہ چھوٹی سی ندی سمندر بن گئی تھی۔ پانی خوب چڑھا ہوا تھا اور کناروں سے نکل کر دور دور تک پھیل رہا تھا۔ اسے پار کرنا خاصا مشکل نظر آ رہا تھا۔ گائیڈ ایک طویل چکر کاٹ کر ہمیں ایک ایسے مقام پر لے گیا جہاں سے دریا کا دوسرا کنارہ تقریباً 15 فٹ دور تھا، اور اس مقام پر پانی کی گہرائی بھی کچھ زیادہ نہ تھی۔ سب سے پہلے میں دریا میں اترا۔ پانی میری رانوں تک اونچا تھا، پیچھے چاروں کلی، پھر میرا ملازم، آخر میں پنوا اور گائیڈ دریا میں اترے۔ چند لمحے بعد میں نے عقب میں کسی کی چیخ سنی۔ مڑ کر دیکھا تو بیچارہ گائیڈ اپنے چھوٹے قد کی وجہ سے گردن تک پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یکا یک پانی کا ایک زبردست ریلا آیا اور اسے بہا کر اپنے ساتھ لے چلا۔ وہ مدد کے لیے چلایا۔ میرا خیال تھا کہ اسے غرق ہونے سے اب کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن فوراً ہی پنوا حق دوستی ادا کرتے ہوئے اس کی طرف لپکا اور گردن پکڑ لی۔ اس دوران میں وہ پانی سے لڑنے کی شدید کوشش کرتا رہا۔ آخر اس نے گائیڈ کو دوسرے کنارے پر پہنچا ہی دیا، لیکن اس حالت میں کہ پانی کی خاصی مقدار اس کے پیٹ میں پہنچ چکی تھی۔ تاہم جان بچی 100 لاکھوں پائے۔ میں پنوا کی اس بہادری اور جان نثاری سے بے حد متاثر تھا، اور اس شخص کے بارے میں مجھے اپنی رائے بدلنی پڑ رہی تھی۔ میں نے اسے شاباش دیتے ہوئے کہا، بھئی تم تو بڑے جیدار نکلے، میں تو سوچ رہا تھا کہ اس کے ساتھ تم بھی ڈوبے۔ اجی صاحب، اس بدمعاش سے مجھے کیا دلچسپی، یہ کمبخت اپنے ساتھ میرا اوور کوٹ بھی لے مرتا، پنوا نے جواب دیا، اور میرے منہ سے بے اختیار قہقہہ نکل گیا۔ پنوا کا جملہ ہندو ذہنیت کی پوری عکاسی کرتا ہے۔ وہ رات ہم نے دریا کے کنارے ہی کاٹی۔ پنوا نے بتایا کہ اس کا گاؤں یہاں سے 5 میل ہے اور وہ صبح سویرے چلا جائے گا۔ صبح جب ہماری آنکھ کھلی تو پنوا نظر نہ آیا۔ کمبخت سورج نکلنے سے پہلے ہی کھسک گیا تھا۔ میں حیران تھا کہ اب اسے چیتے کا ڈر نہ لگا، حالانکہ وہ موذی اسی علاقے میں گھوم رہا تھا۔ بہرحال دوپہر تک ہم سینولی گاؤں کے قریب پہنچ گئے۔ یہ 3 پہاڑیوں کے درمیان گھرا ہوا ایک حسین گاؤں تھا۔ مکان کچے لیکن صاف ستھرے، گلیاں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر سے پاک، آدمی ملنسار، مہمان نواز اور سیدھے سادے۔ بستی کے ارد گرد انہوں نے جا بجا قد آدم خاردار جھاڑیاں کثرت سے پھیلا رکھی تھی تاکہ چیتا اندر نہ گھس آئے۔ ہمیں دیکھ کر ان لوگوں کے چہروں پر حیرت کے آثار تھے۔ تھوڑی دیر میں سبھی اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے اور ہمارے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے اکثر ایسے تھے جنہوں نے زندگی میں پہلی بار کسی افسر یا اس کی بندوق کو دیکھا تھا۔ میں نے انہیں اپنے ملازم اور کلیوں کی مدد سے سمجھایا کہ چیتے کا قلعہ کما کرنے آیا ہوں، اور کیا کوئی ایسا شخص ہے جو چیتے کے بارے میں بتا سکے۔ اتنا سننا تھا کہ لوگ اپنی اپنی کہنے لگے۔ ان میں سے ہر شخص نے کسی نہ کسی موقع پر چیتے کو دیکھا تھا اور اپنی داستان سنانے کو تیار تھا۔ معلوم ہوا کہ 6 روز قبل چیتے نے
चावल के खेतों में काम करते हुए एक आदमी को मार डाला और हड़प कर गया। इससे पहले वो इस गांव के 3 अफराद को खा चुका था। ये भी पता चला कि चीते ने अपना ठिकाना मशरकी पहाड़ों के अंदर कहीं बना रखा है। जैसा कि मैंने बताया, इस बस्ती को 3 अतराफ से पहाड़ों ने घेर रखा था और एक तरफ का दादम घास का वसी व अरीस किता था। चंद मिनट के सरसरी जायजे ही से अंदाज़ा हो गया कि चीते को सैनोली के गिरदोनवा से बेहतर कोई और ठिकाना पूरे कमाऊ में नहीं मिल सकता था। यह इलाका उसके लिए ना सिर्फ बिल्कुल महफूज था, बल्कि उसका खाना भी यहाँ वाफिर मिकदार में मौजूद था। एक होशियार और तनोमंद चीते के लिए रात भर में 50-60 मील का फासला तय कर लेना कुछ मुश्किल नहीं, और यही वजह थी कि वो चारों तरफ 50-50 मील के इलाके में फैली हुई बेशुमार बस्तियों और गांवों के लोगों पर निहायत आसानी से हमला आवर होता और कहीं न कहीं से अपना शिकार हासिल करके सैनोली लौट जाता। ऐसा भी होता कि वो दिन दिहाड़े बस्ती में आ जाता और अगरचा उसका पेट भरा हुआ होता, ताहम किसी न किसी को अपनी आदत के मुताबिक हलाक करके रफो चक्कर हो जाता। बहरहाल मैंने तमाम हालात का अंदाज़ा करके अपना प्रोग्राम मुरतब कर लिया। 2 सेहतमंद बकरियां गांव वालों से ख़रीदी, और चूँकि मालूम हो चुका था कि चीता कई दिन से गैर हाजिर और अनकरीब नमूदार होगा, उनमें से एक बकरी को घास के किते के किनारे पर दरख्त से बांधा और दूसरी को गांव के अंदर एक बुलंद चबूतरे के साथ जकड़ दिया। मेरा ख्याल था कि चीता इसी शब गांव में ज़रूर आएगा। ये चबूतरा एक वसी मकान का था जो नंबरदार की मलकियत था और गांव के शुमाली सिरे का आखिरी मकान होने के बायस गैर महफूज था, इसलिए अरसे से खाली पड़ा था। नंबरदार ने मेरी ख्वाहिश पर उसमें से अपना काठ कबाड़ और बचा खुचा सामान उठाया और उसे मेरे लिए खाली कर दिया। सूरज ग़ुरूब होती गांव पर हैबतनाक सन्नाटा और तारीकी मुसल्लत हो गई। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे जाती और फिर वही एसाब शिकन खामोशी। बकरियां खिलाफ़े मामूल खामोश थीं और मैं उनके चीखने का बेताबी से मुंतज़िर था। मेरा ध्यान उस बकरी पर लगा हुआ था जो घास के मैदान के नज़दीक बंधी थी। मैं उस मकान में तने तनहा था। अपने आदमियों को गांव के अंदर भेज दिया था। रात के ठीक 12 बजे, जबकि सितारों की रोशनी में धुंधला धुंधला सा मंजर आंखों के सामने था, मैंने मकान के अकब में ऐसी आवाज़ सुनी जैसे कोई जानवर अपने पंजों से दीवार खुरच रहा है। जंगल में फैले हुए वहशत अंगेज सन्नाटे में यह आवाज़ इतनी अजीब थी कि एक लम्हे के लिए मुझ पर हैबत तारी हो गई। अब मैंने उस अजीम ख़तरे को पहली बार महसूस किया जो मेरे सर पर मंडला रहा था। नादान शिकारियों की तरह मैंने अपनी हिफाजत का सामान किए बग़ैर ख़ुद को चीते के हवाले कर दिया था। पोजीशन ऐसी थी कि वो किसी भी लम्हे अचानक बिजली की तरह मुझ पर आन पड़ता और मुझे बिलाशुबा मदाफ़त में फ़ायर करने का भी मौका ना मिलता। चंद सानियों के लिए मैं कान लगाकर ये आवाज़ें सुनता रहा। कुछ यूँ लगा जैसे चीते के बजाय कोई और जानवर है। यकलख चबूतरे पर बंधी हुई बकरी की पतली और कांपती हुई चीख गूंज उठी। मैं लपक कर बाहर निकला। बकरी का और मेरा दरमियानी फ़ासला बमुश्किल 25 फुट होगा। मैंने फ़ौरन टॉर्च रोशन की। क्या देखता हूँ कि कवि हैकल चीता बकरी को मुंह में दबा के लिए जा रहा है। टॉर्च रोशन होती वो रुका और मुड़कर मेरी तरफ घूरने लगा। मुझ पर नज़र पड़ती चीते ने बकरी को मुंह से निकाल कर ज़मीन पर डाल दिया और गुर्राने लगा। फिर उसने अपने अगले 2 पंजे आगे बढ़ाए। उसका पेट ज़मीन को छूने लगा। अब वो मुझ पर जस्त लगाने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसी लम्हे मैंने उसकी खोपड़ी का निशाना लेकर लिप दबा दी। चीता आगे बढ़ने के बजाय पीछे गिरा। गोली उसे यकीनन लगी थी। 1 मिनट तक ज़मीन पर बुरी तरह लौटने और गरजने गुर्राने के बाद वो उठा और चश्मे ज़दन में नज़रों से ओझल हो गया। मैंने इस दौरान में एक और फायर किया, मगर यह फायर बेकार गया क्योंकि चीता गायब हो चुका था। थोड़ी देर बाद अपने हवास दुरुस्त करके मैं उस जगह गया जहां चीते ने बकरी को मुंह से निकाल कर डाल दिया था। खून ही खून बिखरा हुआ दिखाई दिया, लेकिन फौरी तौर पर अंदाज़ा ना हो सका कि खून चीते का है या बकरी का। ताहम चंद कदम आगे बढ़कर जब घास का मुआयना किया तो ये देखकर मेरी खुशी की इंतहा ना रही
کہ جا بجا خون کے دھبے پھیلتے چلے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میری پہلی گولی چیتے کو زخمی کر گئی ہے۔ آدھی رات کے وقت زخمی اور جھلائے ہوئے آدم خور چیتے کا تعاقب کرنا محال تھا۔ میں نے بکری کی لاش وہیں پڑی رہنے دی اور خود گھاس کے اس کتے کی طرف چلا جہاں دوسری بکری بندھی ہوئی بری طرح چلا رہی تھی۔ میں نے بکری کو وہاں سے کھولا اور اسے اپنے ساتھ گاؤں کے اندر لے گیا۔ فائروں کی آوازیں سن کر گاؤں والے بیدار ہو چکے تھے، لیکن کسی کو اپنے گھر سے باہر نکلنے کی جرأت نہ ہوئی۔ میں نے انہیں آوازیں دے دے کر بلایا۔ بڑی مشکل سے 10-12 نوجوان جمع ہوئے۔ میں نے بتایا کہ چیتا زخمی ہو کر فرار ہو گیا ہے اور سخت غضبناک ہے۔ آج کی رات وہ زخم چاٹنے میں لگا دے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسے زیادہ مہلت نہ دی جائے۔ اور سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے گاؤں کے سب لوگ ہانکا کرنے کے لیے نکلے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ زیادہ دور جانے کے بجائے گھاس کے اس لمبے چوڑے کتے میں چھپا رہے گا۔ بولو، کیا تم لوگ ہانکا کرنے کے لیے تیار ہو؟ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر سب لوگ ہمت کریں تو چیتے کو ایک دن کے اندر اندر تلاش کر کے موت کے گھاٹ اتارا جا سکتا ہے۔ رات کا بقیہ حصہ ہانکے کی تیاریوں میں کٹا اور سورج نکلنے سے 1 گھنٹہ پہلے 25 افراد پر مشتمل ایک گروہ ہاتھوں میں لاٹھیاں، برچھے، کلہاڑیاں اور ڈھول کنستر پیٹتے ہوئے چیتے کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ آدم خور چیتے کی ہیبت کا کیا ٹھکانہ! میں نے محسوس کیا کہ ہانکا کرنے والے نوجوانوں کے چہروں پر خوف و ہراس طاری ہے۔ ایک دوسرے کے قدموں کی آہٹ اور لمبی لمبی گھاس کی سرسراہٹ سن کر بار بار چونک پڑتے ہیں، اور ایک آدھ بار ایسا بھی ہوا کہ جھاڑیوں کے اندر چھپا ہوا جنگلی خرگوش نکل کر بھاگا تو پیچھے آنے والے 3 نوجوان چیخیں مارتے ہوئے درختوں کی طرف دوڑے۔ ان کا خیال تھا کہ چیتا برآمد ہوا ہے۔ اس صورتحال نے مجھے خاصا پریشان کر دیا اور اپنی اس حماقت پر افسوس ہونے لگا کہ میں ان بیچارے دیہاتیوں کو، جو سب کے سب ہندو تھے، ہانکے پر کیوں لے آیا۔ لیکن بہرحال زخمی چیتے کو تلاش کر کے ہلاک کرنا ضروری تھا، کیونکہ ٹھیک ہونے کے بعد وہ ان باشندوں پر پہلے سے بھی زیادہ تباہی و بربادی لاتا۔ جن شکاریوں کو جنگل میں کبھی آدم خور چیتے یا شیر کے تعاقب میں نکلنے کا اتفاق ہوا ہے، وہ بخوبی جانتے ہوں گے کہ یہ مرحلہ جتنا دلچسپ ہے، اس سے کہیں زیادہ خطرناک اور جان لیوا ہے۔ زخمی ہونے کے بعد درندے کے غیظ و غضب اور عیاری کی انتہا نہیں رہتی۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے جان پر کھیل جاتا ہے۔ اس زمانے میں اتنا جہاں دیدہ اور تجربے کار شکاری نہ تھا۔ اس میدان میں داخل ہوئے ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے، اور 1-2 بار کے سوا کبھی زخمی درندوں کے تعاقب میں صبح سویرے ہانکے پر جانے کا اتفاق نہ ہوا تھا۔ بہرحال اتنا ضرور تھا کہ پانار کا آدم خور چیتا آسانی سے میرے ہتھے چڑھنے والا نہیں، اور نہ معلوم ابھی کتنی جانیں اس کے خونی پنجوں اور ہلاکت خیز جبڑوں کا شکار ہونا باقی ہیں۔ ہم لوگ جو آگے بڑھتے جنگل اتنا ہی دشوار گزار اور گھنا ہوتا جاتا، حتیٰ کہ ایسے مقام پر ہم جا نکلے جہاں 7 فٹ اونچی جھاڑیاں راہ میں حائل ہو گئیں، اور جب ہم نے ان جھاڑیوں کے اندر گھسنے کی کوشش کی تو 1.5 انچ لمبے سوئی کی مانند باریک اور تیز کانٹوں نے کپڑے تار تار کر دیے، بلکہ کئی آدمی لہو لہان بھی ہو گئے۔ ان جھاڑیوں میں سے گزرنا انسانی طاقت سے باہر تھا، اس لیے ہم مایوس ہو کر واپس چلے، مگر مجھے شبہ تھا کہ مغرور چیتا انہی جھاڑیوں میں دبکا ہوا ہے۔ چند نوجوانوں نے ایک خشک کھائی کے اندر اتر کر مٹی کے بڑے بڑے جمے ہوئے ٹکڑے نکالے اور جھاڑیوں میں پھینکنا شروع کیے، تو میرا شبہ یقین میں بدل گیا۔ موذی درندہ ہلکی آواز میں ہرراتا اور اپنی ناراضی کا اظہار کرنے لگا۔ مجھے اور کچھ نہ سوجی تو جھاڑیوں میں 2-3 فائر جھونک دیے، اور اگلی لمحے جنگل کی فضا پرندوں اور بندروں کی چیخوں سے لرز اٹھی۔ ان آوازوں میں چیتے کی غراہٹیں اور گرج بھی شامل ہو گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ غضبناک ہو کر باہر نکلنے کا ارادہ کر رہا ہے، اور اس سے پیشتر کہ میں ہانکا کرنے والوں کو پناہ لینے یا بھاگ جانے کا اشارہ کروں، قدآور چیتا جس کا جبڑا خون میں لت پت تھا، جھاڑیاں چیرتا ہوا میرے دائیں ہاتھ کوئی 25 فٹ کے فاصلے پر نمودار ہوا،
اور چھلانگیں لگاتا ہوا گھاس کے وسیع و عریض قطعے کی طرف بھاگا اور چند ثانیے میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ اپنے ساتھ ایک آدھ آدمی کو پکڑ لے جائے گا، لیکن خدا کا شکر کہ اس نے ایسا نہ کیا۔ غالباً وہ اتنے آدمیوں کو اپنے قریب دیکھ کر اور فائروں کی آواز سے بدحواس ہو گیا تھا۔ میں اپنے آدمیوں کو لے کر گاؤں میں واپس آیا اور اطمینان سے ناشتہ کیا۔ اب مجھے پورا یقین تھا کہ چیتا ایک ہفتے تک اپنے زخم چاٹے گا اور اس علاقے سے نکل کر کہیں اور نہ جائے گا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ اس کا جبڑا زخمی ہو چکا ہے اور غالباً وہ اپنے شکار کا گوشت آسانی سے چبا بھی نہیں سکے گا۔ بھوک اسے پناہ گاہ سے باہر نکلنے پر مجبور کرے گی۔ اپنا کھاجہ حاصل کرنے کے لیے وہ لازماً گاؤں کا رخ کرے گا، اس لیے ابھی سے گاؤں کی اس انداز میں ناکہ بندی کی جائے کہ چیتے کے لیے صرف ایک راستہ گاؤں میں آنے کا کھلا رہے اور باقی سب راستے بند ہوں۔ گھاس کا وہ قطعہ جو میرے خیال کے مطابق آدم خور چیتے کی پناہ گاہ بن چکا تھا، وسیع و عریض تھا اور گھاس کے لمبے لمبے ریشے گھنے اور ان کے کنارے اتنے تیز تھے کہ آدمی تو ایک طرف، چھوٹے موٹے جانور بھی اس میں جاتے ہوئے گھبراتے تھے۔ میں نے گاؤں والوں سے کہا کہ وہ کسی تدبیر سے چیتے کو نکالنے کی کوشش کریں، مگر سب نے کانوں کو ہاتھ لگائے اور کہنے لگے کہ ہم اس بلا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مجھے معلوم ہوا کہ انہوں نے آپس میں بات چیت کر کے طے کیا تھا کہ آئندہ کسی کام میں میری مدد نہ کی جائے۔ یہ صورتحال میرے لیے نہایت پریشان کن تھی۔ اتنے دن کی مشقت اور صعوبتیں اٹھانے کے بعد جب کامیابی نزدیک آ رہی تھی تو گاؤں والوں نے سب کیے کرائے پر پانی پھیرنے کا پروگرام بنا لیا۔ سچ پوچھئے تو مجھے ان کی جہالت اور بزدلی پر غصے کے بجائے ترس آنے لگا۔ ڈرانے یا دھمکانے کا موقع نہ تھا اور نہ میں ان پر اس قسم کا دباؤ ڈالنے کے حق میں تھا، کیونکہ ایسے بہت سے شکاریوں کے قصے اور انگریز افسروں کے قصے سن رکھے تھے جو مقامی باشندوں کو خواہ مخواہ ڈراتے، دھمکاتے، مارتے پیٹتے اور ان سے بھیگار لیتے تھے اور بعد ازاں جنگل میں کسی نہ کسی درندے کا ترنے والا بن جاتے تھے۔ اس حادثے کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ لوگ درندے کی خون آشام حرکتوں کے باعث پہلے ہی نالاں ہوتے، اوپر سے ان انگریز افسروں اور ان کے دیسی ماتحتوں کی ڈانٹ ٹپٹ اور مار پیٹ سے واسطہ پڑتا، چنانچہ ان لوگوں کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی اور وہ جان بوجھ کر شکاری کو ایسی جگہ لے جاتے جہاں وہ آسانی سے آدم خور کے ہتھے چڑھ جاتا۔ میرا خیال تھا زخمی چیتا زیادہ دیر تک بھوک برداشت نہیں کرے گا اور ضرور کسی نہ کسی آدمی یا جانور کی تلاش میں گاؤں کے اندر آئے گا، لیکن 3 دن گزر گئے، اس کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ میں دوسری بکری کو روزانہ باہر گھاس کے میدان کے کنارے بندھواتا اور خود ساری ساری رات ایک درخت پر بیٹھا چیتے کا انتظار کرتا رہتا، مگر اسے تو جیسے زمین نگل گئی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہ آتا کہ ماجرا کیا ہے۔ 3 راتیں مسلسل درخت پر ٹنگے رہنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ مچھروں نے کاٹ کاٹ کر میرا چہرہ سجا دیا اور پھر چوتھے روز صبح جب میرے آدمیوں نے مجھے درخت سے اتارا تو میری حالت اتنی ابتر ہو چکی تھی جیسے برسوں کا بیمار۔ 1 ہفتے تک ملیریا بخار نے دبائے رکھا۔ اس دوران میں چیتے کی کوئی خبر نہ ملی اور نہ کسی واردات کے وقوع پذیر ہونے کی اطلاع آئی۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ آدم خور چیتا زخموں کی تاب نہ لا کر مر گیا ہے۔ ایک روز میں نے گاؤں والوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ چیتے کو تلاش کریں، ضرور کہیں نہ کہیں اس کی لاش مل جائے گی، لیکن چیتے کی ہیبت ان کے دلوں میں اس قدر بیٹھی ہوئی تھی کہ سب نے صاف انکار کر دیا۔ اگرچہ گزشتہ 10 روز سے کوئی واردات نہیں ہوئی تھی اور ہر طرف امن تھا، مگر سینولی کے باشندے حسب معمول سورج چھپتی اپنی اپنی جھوپڑیوں اور کچے مکانوں میں گھس کر دروازے بند کر لیتے تھے اور صبح ہونے تک کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نکلنے کی جرأت نہ کرتا تھا۔ رات بھر بستی پر بھیانک سناٹا طاری رہتا۔ لوگ اس ڈر سے دیے بھی نہ جلاتے تھے کہ ان کی روشنی دیکھ کر درندہ اس طرف آ جائے گا۔ 13ویں دن میری حالت کچھ ٹھیک ہوئی۔ بخار تو اتر چکا تھا لیکن نکاہت ابھی باقی تھی۔ اس موقع پر مجھے گاؤں والوں کے لیے تعریفی کلمات کہنے پڑیں گے۔ ہر شخص نے حتی الامکان میری دیکھ بھال اور تیمارداری کا فریضہ ادا کرنے کی کوشش کی اور گاؤں کے ایک بوڑھے وید نے نہایت محبت اور شفقت سے میرا علاج کیا، لیکن سچ پوچھئے تو مجھے اپنی صحت سے زیادہ اس موذی آدم خور کی فکر کھائے جا رہی تھی اور میں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ جاننے کے لیے بے چین تھا۔
آیا وہ مر گیا ہے یا زندہ ہے، اور اگر زندہ ہے تو کہاں ہے؟ اس نے اب تک کوئی واردات کیوں نہیں کی؟ بہرحال اس روز میں دوپہر تک اپنے آدمیوں کی معیت میں ادھر ادھر پھرتا رہا، گھاس کی قطعے کی طرف بھی گیا اور جہاں تک جا سکتا تھا وہاں تک پہنچا، مگر آدم خور کا کہیں سراغ نہ ملا۔ 15ویں روز جبکہ میں واپس جانے کا ارادہ کر رہا تھا، ایک شخص گاؤں میں آیا اور اس نے یہ دہشت ناک خبر سنائی کہ مشرق کی جانب 15 میل دور ایک قصبے میں گزشتہ رات 18 سالہ نوجوان کو آدھی رات کے وقت کوئی درندہ پکڑ کر لے گیا۔ یہ خبر سن کر میرے کان کھڑے ہوئے اور میں نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا۔ یہ ادھیڑ عمر سیاہ رنگ کا ایک ہندو پٹواری تھا جو اپنے کسی کام سے ادھر آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی گھگی بن گئی۔ شاید وہ مجھے کوئی جابر و قاہر انگریز افسر سمجھ رہا تھا، لیکن جلد ہی میں نے اس کی یہ غلط فہمی دور کی اور اس حادثے کی تفصیلات دریافت کی۔ جناب، ہم پر تو مصیبت ہی آ گئی۔ بھگوان کے لیے آپ کچھ کریں ورنہ یہ بلا سب کو کھا جائے گی۔ اس نے تو گاؤں کے گاؤں خالی کر دیے، فصلیں اجاڑ دیں، جنگل میں لکڑی کی کٹائی کا کام مہینوں سے بند پڑا ہے، مزدور کسی طرح کام پر نہیں جاتے، بچے بھوکے مر رہے، عورتیں گھاس نہیں کاٹتی، رات کو پیاسے سو رہے ہوتے، ندی پر جا کر پانی لانے کی ہمت بھی کسی میں نہیں۔ آدم خور ہمارے گاؤں میں بہت دن بعد آیا ہے۔ آج سے کوئی 1 سال پہلے اس نے وہاں 10-12 آدمیوں کو پھاڑ کھایا تھا۔ اس کے بعد وہ دوسرے علاقوں میں چلا گیا۔ اب پھر کل رات وہ ایک بڑھیا کے نوجوان لڑکے کو پکڑ کر لے گیا۔ بیچارے کی اگلے مہینے شادی ہونے والی تھی۔ بڑھیا تو صدمے سے پاگل ہو گئی ہے، ہر وقت روتی اور چیختی رہتی ہے۔ لڑکا آدھی رات کو پیشاب کرنے کے لیے اپنے جھونپڑے سے باہر نکلا اور لوٹ کر نہیں آیا۔ صبح اس کی ماں نے لوگوں کو بتایا، ہم اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو جنگل میں اس کی لاش کے ٹکڑے اور خون میں بھیگے ہوئے کپڑے دکھائی دیے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس نوجوان کو کسی اور شیر یا چیتے نے ہڑپ کیا۔ نہیں جناب، یہ سب شرارت اسی چیتے کی ہے۔ کیا ہم اس کے پیروں کے نشان نہیں پہچانتے؟ وہ ابھی تک وہیں موجود ہے، جنگل میں گھوم رہا ہے، ہم نے اس کی آوازیں سنی ہیں۔ اس کے باوجود تم اکیلے یہاں آ گئے؟ میں اکیلا نہیں آیا صاحب، میرے ساتھ 5 آدمی اور آئے ہیں، اور ہمارے آنے کا یہ مقصد ہے کہ گاؤں والوں کو اپنی مصیبت سے آگاہ کریں۔ میں تمہارے گاؤں چلوں گا۔ میں نے اپنے آدمیوں کو سامان باندھنے کی ہدایت کی۔ اگلے روز ہم سینولی سے روانہ ہوئے۔ ہمارا قافلہ 9 افراد پر مشتمل تھا۔ راستہ اتنا دشوار اور خطرناک تھا کہ کئی جگہ مرتے مرتے بچے۔ ایک پہاڑی پر چڑھتے ہوئے جب خچر تھک کر چور ہو گئے اور ان میں سے ایک گر پڑا تو ہم اتر پڑے اور پیدل چلنے لگے۔ یہ پہاڑی درہ جس میں سے ہم گزر رہے تھے نہایت تنگ اور اس کے دونوں طرف خطرناک گہری ڈھلانیں منہ پھاڑے ہماری منتظر تھیں۔ وہ ہندو آگے آگے چل رہا تھا۔ یکا یک ایک موڑ پر وہ رکا اور مڑ کر خوف زدہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے، رک کیوں گئے؟ جناب، آگے کچھ ہے۔ میں نے کندھے سے بندوق اتار کر ہاتھ میں لے لی، اپنے ساتھیوں کو رک جانے کا اشارہ کیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ یہاں سے چٹان کا ایک بڑا حصہ باہر کو نکلا ہوا تھا اور قدرتی طور پر سائبان سا بنا ہوا تھا۔ جب میں نے اس پہاڑی سائبان سے آگے چند قدم بڑھائے تو دوسری طرف سے پھوں پھوں کی سی آواز کانوں میں آئی۔ بندوق میرے ہاتھ میں تھی اور انگلی گھوڑے پر۔ نہایت احتیاط سے قدم بڑھاتے ہوئے میں نے جھک کر دیکھا، 3-3.5 فٹ چوڑی اس پہاڑی پگڈنڈی پر ایک قوی الجثہ اور ہیبت ناک شکل کا بکرا کھڑا جگالی کر رہا تھا۔ کماؤں کے علاقے میں پائے جانے والے پہاڑی بکروں سے جن شکاریوں کو کبھی واسطہ پڑا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مخلوق کیسی بلا ہے۔ کہنے کو تو بکرا ہے، لیکن تندی، تیزی، جلاہٹ اور مکاری میں جنگلی درندوں سے کہیں زیادہ خطرناک اور بے رحم ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جسم اور نوکدار سینگوں میں قوت کا بے پناہ خزانہ پوشیدہ ہے۔ سر جھکا کر بجلی کی طرح جب حملہ کرتا ہے تو نڈر سے نڈر شکاری کا پتا بھی پانی ہو جاتا ہے۔ اس کا گوشت بے ذائقہ اور روکھا ہے، اور چونکہ اس علاقے میں سانبر کی ایک اچھی قسم مل جاتی ہے اس لیے شکاری ان بکروں کو ہلاک کرنے سے گریز ہی کرتے ہیں، اور اگر یہ راستے میں مل جائے تو کترا کر دوسری طرف نکل جاتے ہیں۔ پہاڑی بکرا حملہ کرنے میں پہل نہیں کرتا،
لیکن کوئی اس کے آرام میں مخل ہو یا جب وہ اپنی مادہ کے ساتھ چہل قدمی کر رہا ہو، اس وقت کوئی اسے چھیڑے تو فوراً مشتعل ہو جاتا ہے۔ اس کی کھال اتنی سخت اور موٹی ہوتی ہے کہ عام بندوق کی ایک آدھ گولی سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ بہرحال پہاڑی بکرے کو دیکھ کر میں پیچھے ہٹ گیا اور اپنے ساتھیوں کو اشارے سے کہا کہ نیچے اتر آئیں، آگے راستہ بند ہے۔ میرا ارادہ بکرے سے دو دو ہاتھ کرنے کا نہیں تھا، لیکن وہ نہ جانے کس موڈ میں تھا کہ وہ اچھلا اور پورے زور میں میری طرف آیا۔ میری پشت اس کی طرف تھی۔ اگر وہ ہندو پٹواری چلا کر مجھے خبردار نہ کر دیتا تو میں آج یہ کہانی سنانے کے لیے زندہ نہ ہوتا، بلکہ سینکڑوں فٹ گہری کھائی میرا مدفن بن جاتی۔ پٹواری کی چیخ سنتی میں مڑا اور عین اسی لمحے کوی ہیکل بکرا میرے بائیں پہلو کو مس کرتا ہوا آگے نکل گیا۔ میں اس وقت اتنا بدحواس اور خوف زدہ ہوا کہ فائر کرنے کی بھی جرأت نہ ہوئی، اور فائر کرتا تو یقیناً میرے ہی ساتھیوں میں سے ایک آدھ گولی کا نشانہ بن جاتا۔ اپنا وار خالی جاتا دیکھ کر بکرا پھر پلٹا۔ اب وہ اپنے دونوں پچھلے پیروں پر کھڑا زور زور سے پتھروں پر کھر مار رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے سینگ جھکائے اور میری طرف بڑھا۔ میں نے بندوق کے بجائے اپنے شکاری چاقو پیٹی سے نکال کر ہاتھ میں لیا، اور جو ہی بکرا میرے نزدیک آیا میں گھٹنوں کے بل جھکا اور پوری قوت سے چاقو اس کی گردن میں گھونپ دیا۔ گرم گرم سرخ خون کا ایک فوارہ میرے منہ پر ابل پڑا۔ ایک لرزہ خیز چیخ کے ساتھ کئی من وزنی بکرا لڑکھڑا کر اگلی لمحے گہری کھائی میں گر کر نظروں سے غائب ہو چکا تھا۔ آدھے گھنٹے تک میرے ہوش و حواس غائب رہے۔ خدا نے اس موذی سے بال بال بچایا۔ خدا نے اس موذی سے بال بال بچایا جیسا کہ توقع تھی۔ کوئی آدھ فرلانگ نیچے اترے تو اس کی مادہ کھڑی دکھائی دی۔ غصے کے مارے میری حالت بری تھی۔ میں نے اوپر تلے 2 فائر کیے اور اسے وہیں ڈھیر کر دیا۔ اب ہم پہاڑی علاقے سے نکل کر جنگل کے ایسے حصے میں داخل ہوئے جہاں سیب سے ملتے جلتے پھلوں کے بے شمار درخت تھے۔ پٹواری نے بتایا کہ یہ پھل ریچھ کی مرغوب غذا ہے اور کچھ عجب نہیں کہ یہاں ریچھ مل جائے۔ یہ سن کر میں نے بندوق سنبھالی اور میرے ہمراہیوں نے اپنی اپنی لاٹھیاں اور کلہاڑیاں اس انداز میں تان لیں جیسے ریچھ کی تکہ بوٹی کر ڈالیں گے، مگر میں خوب جانتا تھا کہ ان بیچاروں کی بساط کتنی ہے۔ ریچھ تو درکنار گیدڑ اور خرگوش کی آہٹ سن کر ہی ان کی گھیگی بن جاتی ہے۔ ایک طویل چکر کاٹ کر ہمارا قافلہ جنگل کے شمال مشرقی حصے میں پہنچا۔ ہر طرف ایک ہیبت ناک سناٹا طاری تھا، اور چونکہ سورج آہستہ آہستہ مغرب کی طرف جھکنے لگا تھا اس لیے فضا میں نمی بڑھ رہی تھی اور درختوں کے سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ یکا یک کچھ فاصلے پر ایسی آواز گونجی جیسے کوئی شخص سسکیاں لے کر رو رہا ہو۔ آواز کبھی دائیں طرف سے آتی تھی اور کبھی بائیں طرف سے۔ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا معاملہ ہے۔ کبھی آواز مدھم ہو جاتی، کبھی تیز، کبھی قریب سے سنائی دیتی اور کبھی دور سے آتی ہوئی محسوس ہوتی۔ میں نے دیکھا کہ پٹواری سخت خوفزدہ ہے۔ یکا یک اس نے میرے نزدیک آ کر کہا، جناب یہ کوئی بھوت پریت معلوم ہوتا ہے، جلدی سے بھاگ چلیے۔ میں اس بھوت کو دیکھے بغیر نہ جاؤں گا۔ تم لوگوں کو ڈر لگتا ہے تو درختوں پر چڑھ جاؤ۔ یہ جواب دیتی میں آگے بڑھا اور اندازے سے آواز کا رخ معلوم کرنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ صاف پتہ چلا کہ آواز دائیں جانب سے آ رہی ہے۔ اب میں نے بلند آواز سے کہا، کون ہے یہاں؟ ڈرو نہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ چند لمحے بعد ایک درخت کی شاخیں اور پتے ہلے اور 12-13 سال کے گورے چٹے لڑکے کا چہرہ نمودار ہوا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور رنگ ہلدی کی طرح زرد۔ معلوم ہوا کہ وہ 12 گھنٹے سے اس درخت پر پناہ لیے ہوئے جنگل میں اپنے باپ کے ساتھ جا رہا تھا کہ ایک چیتے نے حملہ کر دیا اور باپ کو پکڑ کر لے گیا۔ لڑکے نے درخت پر چڑھ کر جان بچائی۔ وہ اس کے سوا اور کچھ نہ بتا سکا کہ چیتے نے اس کے باپ کی گردن منہ میں دبا لی تھی اور ایک جانب بھاگ گیا تھا۔ چونکہ اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا اس لیے چیتے کی اس تازہ حرکت کا سراغ لگانے کا موقع نہ تھا۔ ہم نے لڑکے کو ساتھ لیا اور گاؤں میں داخل ہوئے۔ جگہ جگہ آگ کے الاؤ روشن تھے اور جھونپڑیوں کے اندر سے لوگوں کے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ گاؤں جس میں بمشکل 40-50 جھونپڑیاں تھیں
جنگل میں لکڑی کاٹنے والے مزدوروں کی ایک بستی تھی، اور چونکہ قریب ہی ایک برساتی نالا بہتا تھا اس لیے لوگوں نے اسے آباد کر لیا تھا۔ ہمارے آنے کی خبر پا کر عورتیں، مرد اور بچے باہر نکل آئے۔ لڑکے کو ہمارے ساتھ دیکھ کر چند عورتیں روتی ہوئی آگے بڑھیں اور اسے اپنے ساتھ لے گئیں۔ میرے ہاتھ میں بندوق دیکھ کر ہر شخص مطمئن اور خوش نظر آنے لگا، اور فوراً ہی انہوں نے میرے لیے ایک جھونپڑی خالی کر دی۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ چیتا چند گھنٹوں کے وقفے سے 2 انسانی جانوں کو ہلاک کر چکا ہے، اور ان کا گوشت اس کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے، اس لیے آپ اطمینان سے اپنے گھروں میں آرام کریں۔ آدم خور آج ادھر نہ آئے گا۔ اگلے روز صبح سویرے میں چند آدمیوں کی معیت میں اس مقام پر گیا جہاں چیتے نے ایک نوجوان کو مارا تھا۔ نوجوان کی بوڑھی ماں صدمے سے پاگل ہو چکی تھی۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ اس کی کل کائنات یہی نوجوان تھا۔ مقام میں حادثہ پر چند ہڈیوں، خون کے خشک دھبوں اور کپڑوں کی دھجیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہاں سے 20-25 فٹ کے فاصلے پر ایک اونچا اور گھنا درخت تھا۔ میں نے مچان کے لیے اسے مناسب سمجھا اور اپنے آدمیوں سے کہہ کر اس پر مچان بندھوایا، لیکن چیتا آسانی سے درخت پر چڑھ جاتا ہے، اس لیے مچان مجھے اس کے پنجے سے بچا نہ سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے سیاہ خاردار جھاڑیاں اکھڑوا کر درخت کے تنے کے ساتھ 10 فٹ کی بلندی تک بندھوا دی۔ پھر گاؤں والوں سے ایک بکری خریدی اور اسے درخت سے 40 فٹ کے فاصلے پر ایک کھلی جگہ باندھ دیا۔ بکری خاص طور پر سفید رنگ کی لی، اور یہ اس لیے کہ اندھیرے میں اس کی کھال چمک کر مجھے بتاتی رہے کہ وہ کہاں ہے۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے میں نے اپنے آدمیوں کو ساتھ لیا، انہیں سمجھایا کہ وہ جنوبی جانب اس بڑے ٹیلے پر چڑھ جائیں اور زور زور سے باتیں کریں۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب میں اشارہ کروں یا وہ کوئی آہٹ پائیں تو گاؤں میں واپس چلے جائیں۔ سیڑھی کے ذریعے انہوں نے مجھے مچان پر چڑھا دیا اور حسب ہدایت ٹیلے پر چڑھ گئے۔ سورج چھپ گیا اور جنگل کی زندگی آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگی۔ ہزارہ قسم کے پرندے اور جانور اپنی بولیوں میں رات کا خیر مقدم کر رہے تھے۔ میں اطمینان سے مچان پر بیٹھا تو ہلکا سا جھٹکا لگا، اور یہ دیکھ کر میرا کلیجہ لرز گیا کہ میرے آدمیوں نے درخت کی جن شاخوں پر مچان باندھا ہے وہ سب کی سب یا تو اندر سے کھوکھلی ہیں یا حد درجہ کمزور، اور اگر میں نے ذرا زور دیا تو مچان یقیناً ٹوٹے گا، اور پھر میرا جو حشر ہوگا اس کا تصور ہی نہایت اذیت ناک ہے۔ میں اب بڑی احتیاط سے بحث و حرکت بیٹھا تھا۔ بکری پہلے تو چپ چاپ کھڑی غالباً گھاس کھاتی رہی، پھر یک لخت اس کی باریک اور کانپتی ہوئی آواز جنگل میں گونج اٹھی۔ 15-20 منٹ چیخ کر وہ چپ ہوئی تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ میرے آدمی ٹیلے پر چڑھے ابھی تک بلند آواز سے باتیں کر رہے تھے، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جنگل میں کہیں چھپا ہوا آدم خور چیتا ان کی آوازیں سن کر ادھر آئے۔ اسے بلانے کا واحد ذریعہ یہی انسانی آوازیں تھیں، ورنہ بکری کا چیخنا چلانا بالکل بیکار تھا۔ درندہ آدم خور ہونے کے بعد انسانی لہو اور گوشت کے سوا کوئی اور چیز کھانا پسند نہیں کرتا۔ گاؤں کی طرف سناٹا تھا، پھر ایک جانب سے کتے کے بھونکنے کی آواز آئی، دوسری طرف سے کسی اور کتے نے اس کا جواب دیا۔ جس مقام پر بکری بندھی تھی اس سے کچھ فاصلے پر جھاڑیوں میں سے 2 پرندے چیختے ہوئے نکلے اور فضا میں چکر کاٹنے لگے۔ انہوں نے خبردار کر دیا تھا کہ دشمن آن پہنچا اور طاق میں ہے۔ میں نے سیٹی بجائی اور اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا کہ ان کا کام ختم ہو چکا ہے، وہ اب گاؤں جا سکتے ہیں۔ چند لمحے بعد ان کی آوازیں آنی بند ہو گئیں، جس سے اندازہ ہوا کہ وہ لوگ جا چکے ہیں۔ مچان پر اکھڑوں بیٹھے بیٹھے 2 گھنٹے گزر گئے۔ ایک ہی جگہ بحث و حرکت بیٹھے رہنے سے ہاتھ پاؤں اکڑ گئے اور بازو شل، گردن بھی دکھنے لگی۔ میں نے تنے کے ساتھ آہستہ سے ٹیک لگا کر پاؤں ذرا پھیلائے ہی تھے کہ نیچے سے چرر کی آواز آئی اور میرا خون خشک ہوا۔ میں نے گردن موڑ کر دائیں بائیں دیکھا، کچھ نہ تھا۔ ممکن ہے یہ میرا وہم ہو کہ آدم خور درخت کے آس پاس ہی ہے۔ بکری کی سفید کھال اندھیرے میں چمک رہی تھی، کبھی کبھار وہ حرکت کرتی تو پتہ چلتا کہ ابھی صحیح سلامت ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ 1.5 گھنٹے بعد چاند نکل آئے گا اور پھر میں آسانی سے گرد و پیش کا منظر بخوبی دیکھ سکوں گا، مگر سوال یہ تھا کہ کیا چیتا مجھے اتنی مہلت دے گا؟
جو جو وقت گزرا تھا میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ جنگل بھر ہیبت ناک سناٹا طاری تھا، ذرا سی آواز بھی کسی طرف سے نہ آتی تھی۔ دور الاؤ میں سے جلتی ہوئی بڑی بڑی لکڑیوں کے چٹکنے کی مدھم آوازیں میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی، یا پھر ہوا پتوں اور شاخوں سے گزرتی ہوئی طرح طرح کی پراسرار آوازیں پیدا کر رہی تھی۔ یکا یک بکری چلائی اور میری جان میں جان آئی، مگر بمشکل 2 منٹ بولی ہوگی کہ پھر چپ ہو گئی۔ اب میں غور سے پلک چپکائے بغیر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میری چھٹی حس نے بتایا کہ درندہ مجھے دیکھ چکا ہے اور مجھ پر حملہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ مشرقی افق پر رفتہ رفتہ روشنی پھیلنے لگی۔ چند لمحے بعد چاند نے اپنا روشن چہرہ اوپر اٹھا کر جنگل میں جھانکا۔ عین اسی لمحے درخت کے عقب میں کھڑ کھڑ سی ہوئی۔ میں نے دائیں ہاتھ سے تنے کا سہارا لیا اور غور سے دیکھا۔ آدم خور چیتا درخت کے نیچے کھڑا اپنے پنجوں کی مدد سے جھاڑیاں ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک ثانیے کے لیے میری اس کی نظریں چار ہوئیں اور ایسا محسوس ہوا جیسے 2 برچھیاں میرے سینے میں اتر گئی ہوں۔ اس نے بکری کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور مسلسل کانٹے ہٹانے میں لگا رہا۔ میرے اوسان خطا ہونے لگے۔ اگر چیتا ان کانٹوں کو ہٹا کر درخت پر چڑھ آیا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس کا لقمہ بننے سے نہیں بچا سکے گی۔ میں نے جان پر کھیل کر کروٹ لی اور 12 بور کی ڈبل بیرل کی بندوق گھما کر چیتے کی کھوپڑی کا نشانہ لیا۔ میری اس حرکت پر چیتا سخت مشتعل ہوا اور بری طرح غرانے اور گرجنے لگا اور پھر سامنے کی جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ بکری دہشت زدہ ہو کر چلانے لگی۔ پھر میں نے چاند کی روشنی میں دیکھا کہ قد آور چیتا بجلی کی مانند جھاڑیوں سے نکل کر بکری کی طرف لپکا۔ میں نے اس کی ہلکی سی جھلک دیکھی اور دوسری لمحے بکری نظروں سے غائب ہو گئی۔ کئی منٹ گزر گئے۔ میرا چہرہ پسینے سے تر تھا اور ہاتھوں کی انگلیاں کپکپا رہی تھیں۔ میں نے بندوق ایک طرف رکھ کر جیب سے رومال نکالا اور پسینہ پوچھنے لگا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ چیتا بکری کو لے گیا ہے اور اب دوبارہ ادھر نہ آئے گا، لیکن فوراً ہی میرے عقب میں پھر کھڑبڑ شروع ہوئی۔ اب میں نے پورے اطمینان و سکون سے چیتے کے دل کا نشانہ لیا اور 2 فائر کیے۔ آدم خور کی وہ آخری چیخ میں زندگی بھر نہیں بھول سکوں گا۔ اس نے مجھے پکڑنے کے لیے جست کی، لیکن کانٹوں میں الجھ کر زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ اس کی ہولناک چیخوں اور غراہٹ سے جنگل کی زمین ہل رہی تھی اور درختوں پر بسیرا کرنے والے ہزارہا پرندے بے آرام ہو کر فضا میں پرواز کر رہے تھے۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ آدم خور کی ان چیخوں نے گاؤں والوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا اور وہ سمجھ رہے تھے کہ چیتا مجھے پکڑ کر لے گیا ہوگا۔ پھر میں نے گاؤں کی طرف سے 40-50 آدمیوں کا گروہ اپنی طرف آتے دیکھا۔ سب نے اپنے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں، ڈنڈے اور کلہاڑیاں پکڑ رکھی تھیں۔ درخت کے نزدیک آ کر انہوں نے مجھے زندہ سلامت دیکھا تو خوشی سے ناچنے لگے۔ میں نے انہیں بتایا کہ چیتے کو 2 گولیاں لگی ہیں اور اب وہ قریب ہی کسی جھاڑی میں مرا پڑا ہوگا، جاؤ اسے تلاش کرو۔ آدھے گھنٹے بعد میں نے لوگوں کے نعرے سنے۔ معلوم ہوا کہ انہوں نے پانار کے اس آدم خور کی لاش ڈھونڈ لی ہے جس نے 1 سال کے عرصے میں 400 سے زائد بے گناہ افراد کو ہڑپ کر لیا تھا۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔